अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल रात इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को होने वाले पंजाब असम्बली के इंतखाबात न सिर्फ मुलतवी किए बल्कि उन्हें 6 महीने तकरीबन आगे बढ़ा के 8 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया और यकीनन कौम ये ऐलान सुन के हक्का बक्का रह गई। गोया पंजाब असम्बली की तहलील के तकरीबन 9 महीने बाद ये इंतखाबात होंगे और निगरां हुकूमतें कायम रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली का 30 अप्रैल का इलेक्शन शेड्यूल भी वापस ले लिया है और सदर ममलिकत को अपने फैसले से आगाह भी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया जिसमें सारा मलबा हुकूमती इदारों पर डाल दिया। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुनी अनसुनी कर दी है। पहले उन्होंने इंतखाबात 28 मई कराने का एक लफ्जी ऐलान किया, लेकिन पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में मुकर गए और तारीख देने के बजाय मजीद मुशावरत की तजवीज़ दे दी। KP अब पंजाब असम्बलीज़ की तहलील हुए 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों असम्बलीज़ के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने से मुताल्लिक़ वाज़ेह हुक्म दिया था। तमाम विफाक़ी सूबाई इदारों को इलेक्शन कमीशन की मावनत करने का हुक्म भी दिया था। फैसला हुकूमती इदारों को इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी समेत हर तरह की इमदाद यकीनी बनाने में उस सिलसिले में बिल्कुल बराह रास्त अहकामात थे, लेकिन वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में बिल्कुल राज़ी नहीं और अब सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में ये भी कहा कि IG पंजाब ने अमन अमान की ख़राब सूरत हाल, दहशतगर्दी के वाक़यात से आगाह किया और कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 5 माह लगेंगे। पंजाब में पहले ही 3 लाख से ज़ायद एहलकारों की कमी है। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सिर्फ फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती से ही कमी पूरी की जा सकती है, लेकिन वज़ारत दिफ़ा और वज़ारत दाखिला ने बताया कि फ़ौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि दहशतगर्द सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन मुहिम में निशाना बना सकते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुल्क में माशी बुरान है, IMF की शराइत के तहत अखराजात घटाने हैं। हुकूमत के लिए पहले KP और पंजाब असम्बली के इंतखाबात और बाद में कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान इंतखाबात के लिए अलहदा फ़ंड्स की फराहमी मुश्किल होगी। एक के हुकूमती मौक़िफ़ को जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब, उसको एक धचका लगा क्योंकि अब से थोड़ी देर कबल IMF ने बाकायदा एक बयान में वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि IMF प्रोग्राम की वजह से वज़ारत ख़ज़ाना पर पाबंदी है कि वो इलेक्शन के लिए फ़ंड्स फराहम ना करे। IMF ने कहा कि इस किस्म की कोई पाबंदी उसके इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। यानी मुताल्लिक़ा वज़ारतों ने इलेक्शन कमीशन को अब हरी झंडी दिखा दी है और रही सही कसर इलेक्शन कमीशन ने पूरी कर दी है। 1-2 नहीं, यकमुश्त 6 महीने इंतखाब को मज़ीद आगे बढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पर कहा था कि उस इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है, लेकिन अब 8 अक्टूबर की तारीख दे दी है। आज वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को खूब सराहा। यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी है। फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक मरतबा मुल्क में इंतखाबात मुलतवी किए जाने की बुनियाद पड़ गई तो फिर आने वाले किसी भी इंतखाब के इनेकाद की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती और फिर किसी भी असम्बली की तहलील करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ये कुल्लिया तय कर दिया जाता है कि तमाम इलेक्शन एक साथ हों तो जो असम्बली तहलील हो जाएगी बेशमूल कौमी असम्बली तो वो तहलील ही रहेगी और निगरां हुकूमत रहेगी कि हत्ता के 5 साल पूरे ना हो जाएं। बहरहाल एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, इस पर हम बात करते हैं और हम आपकी से अर्ज़ करें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहरहाल पहुँच रहा है। आज जैसा मैंने आपको बताया कि PTI ने फैसला कर लिया है कि वो इसको कल चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जानिब गवर्नर KP के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो चुकी है। इसकी मज़ीद कानूनी आइनी राय हासिल करेंगे। पाकिस्तान के मुस्तनद सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहतरम लतीफ़ खोसा एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इस मौजू पर 2-3 बार आपसे पहले भी बात हुई है, लेकिन अब हमारे सामने नतीजा आ गया है। मौजूदा जो हुकूमत है उसने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अक्सर मुस्तरद किया है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुख्तलिफ़ वज़ारतों ने मुस्तरद किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको तेज़ी से अमली जमा पहनाते हुए अब इलेक्शन को यानी कि जो पहले ही 100 दिन से ज़्यादा 90 दिन के हवाले से गुजर चुके थे, अब उसमें मज़ीद 180 दिन का यकमुश्त इजाफा कर दिया है। मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है आइन की शिक मुताल्लिक़ा शिक के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। देखें कामरान खान साहब, आपने इहाता जो तमाम मामले का बड़ी खूबसूरती से अपनी इंट्रो में बिल्कुल कर दिया और यही मैं समझता हूँ आइन की सही तशरीह और रूह यही कहती है।
دیکھیں ماشاءاللہ محترم وزیر قانون جو فرما رہے ہیں یا وزیر داخلہ صاحب نے جو فرمودات کیں یا جو انہوں نے جوائنٹ سیشن صرف اس مقصد کے لیے انہوں نے طلب کیا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کی ڈیفائنس کی جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ آپ ہسٹری ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ اسی طرح جو ہے عدالتوں کو نہ صرف چڑھائی کی ہے، نہ صرف ان کو حملے کیے ہیں، نہ صرف ان کو دو لخت کیا، بلکہ ان کو جو ہے اس انداز سے ڈیفینسو کرنے کی کوشش کی، مروب کیا کہ وہ جس طرح کے یعنی قانون کی بالکل پاسداری نہیں ان کو مقصود ہے، اور وہ آئین کی بھی جو ہے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ اب اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ من پسند نتائج جب تک نہیں آتے، یہ فکرے ہیں محترم ضیاء الحق صاحب کے، اور یہ ضیاء الحق صاحب کی مجھے تسلسل لگ رہا ہے، جہاں ہم تاریخ میں مارشل لاء کے ادوار کی برائیوں کو گنتے ہیں کہ وہ 9 مہینے کا انہوں نے یعنی عزم کر کے 90 دن کا عزم کر کے 11 سال تک ضیاء الحق صاحب لے گئے۔ یہ بھی آپ لکھ لیں کہ 8 اکتوبر کو بھی ان کی کوئی نیت نہیں ہے الیکشن کروانے کی، یہ لکھ لیں آپ، لیکن مگر اس میں لیفٹ ٹو دیم تو پھر صاحب پھر تو ظاہر ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم پاکستانی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے، 2 ٹوک حکم ہے، واضح حکم ہے، اور اگر سپریم کورٹ کا حکم ہے تو ہمارے خیال میں تو اس پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور جو اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا وہ توہین عدالت کرے گا، کیونکہ جو حکم تھا اس میں وضاحت سے حکومت کو اور پھر حکومت کے تمام اداروں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کرائیں، کوئی بیرسٹ منیمم کچھ اگر کوئی دنوں میں اضافہ ہو جائے تو ہو جائے، انہوں نے تو چھکا مارا، 6 مہینے ٹائم بڑھا دیا۔ کامران خان صاحب دیکھیے، نہ صرف یہ بیرسٹ منیمم کو یہ جو ہے 6 ماہ اور کچھ دن آگے لے کر گئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک اور 254 کی جو تشریح کی ہے، دیکھیں یہ جو ہے not later than 90 days ہے، آئین میں بڑی واضح جو ہے اہداف دیے گئے ہیں کہ اگر تو پوری مدت جو ہے مکمل کرتی ہے پارلیمان یا اسمبلی تو 60 دن ہوگا، اگر جو ہے یہ یعنی تحلیل کی جاتی ہے پوری مدت سے پہلے تو 90 دن کا ہوگا، اور ناٹ لیٹر لفظ ہے، ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، جب آپ ایک نیگیٹو اس کو دیتے ہیں منتہا تو اس کا مطلب ہے کہ 90 دن کے بعد وہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے 254 اس پر نہیں لاگو ہوگا کہ غیر آئینی جو تشریح فرما رہے ہیں وزیر قانون، اگرچہ میرے شاگرد ہیں لیکن یہ باتیں میں نے انہیں کبھی نہیں سکھائی تھی، بہرکیف اس لیے یہاں تک تعلق ہے یہ تشریح کرنے کا، یہ بالکل اس کی کوئی جواز نہیں ہے، اور جو یہ جواز آج دیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مگر یہ ایک بہت سپریم کورٹ کی سپریمیسی کا، سپریم قانون کی حاکمیت کا اور قانون کی بالادستی کا، عدالت عظمیٰ کی بالادستی کا تو یہ قوم کے سامنے ایک بڑا امتحان ہو گیا ہے کھو صاحب۔ کامران خان صاحب یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم پھر حکومت جو ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت یا مسلم لیگ نواز کی یہ اپنے سابقہ وطیرے کے تحت یہ ہیڈ آن کلوژن پہ جا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیدھا، اور آپ دیکھیے کہ وہی دہرائی جا رہی ہے تاریخ، اس میں بھی انہوں نے ایک جو کیفیت پھیلائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب پہلے ہی دن جب فیصلہ ہوتا ہے تو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نکل کے کہتے ہیں جی ہم 4-3 کی ریشو سے یہ پٹیشنز خارج ہو گئی ہیں، 4-3 کی اکثریت سے یہ پٹیشن خارج ہو گئی ہیں۔ اب 5 رکنی بینچ یہ کہہ رہا ہے کہ بائی میجورٹی آف 3-2 3-2 کی نسبت سے یہ فیصلہ اس طرح کیا جا رہا ہے، اور یہ باہر نکل کے امیجیٹلی ابھی شاید سیاہی بھی خشک نہ ہوئی ہوگی دستخط کرتے ہوئے، اور یہ باہر نکل کے جو تشریح کر رہے تھے، آپ اسی سے اندازہ کیجئے گا کہ ان کی نیت کیا تھی۔ اور آج بھی جو انہوں نے جس طرح سے جوائنٹ سیشن کیا، یہ جوائنٹ سیشن کوئی پالیسی ساز نہیں تھا، سیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ ہی کو جو ہے اوور رائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک جوائنٹ سیشن کیا، اور کیسا جوائنٹ سیشن جس میں ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی جو ہے وہ کہتا ہے میں ٹکٹ ہی پی ایم ایل این کی لوں گا، لیڈر آف دی اپوزیشن خود من پسند بنا کے بٹھا دیا۔ کیا یہ مذاق اس قوم اور اس جمہوریت اور اس آئین کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ عوام کو تحفظ کرنا پڑے گا آئین کا،
اور میں سمجھتا ہوں عوام الناس کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، اور پاکستان کے وکلاء برادری انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نہ صرف عدالت کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم آئین کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اب اس وقت نہ صرف عدلیہ خطرے میں ہے، یلغار ہے، لتاڑ ہے اس پر، بلکہ ریاست خطرے میں ہے، اور نمبر 3 جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا پاکستان خطرے میں ہے۔ تینوں چیزوں، آئین خطرے میں ہے، ریاست خطرے میں ہے، عوام خطرے میں ہے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم اس کا فیصلے کا، الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جس کی پشت پہ حکومت کھڑی ہے اور جس کے ذریعے الیکشنز پنجاب اور کے پی میں، اب کے پی میں کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہے، پنجاب میں بھی ان کو 8 اکتوبر تک فی الحال بڑھا دیا گیا ہے، جس پر بھی شکوک اٹھ رہے ہیں۔ تو مزید بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے اور پاکستانی اپنی تاریخ کے بدترین مہنگائی کو سہ رہے ہیں۔ اس پوری صورت میں حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی صورت سے عوام کو کوئی معاشی ریلیف دیا جائے۔ 2 روز قبل کم آمدن والوں کو فی لیٹر پیٹرول پر 100 روپے رعایت دینے کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے ہی اس پر سوال کھڑے ہو گئے، جیسے کہ اس کے اعلان کے ساتھ ہی خیالات تھے۔ دوسری طرف حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں بھی ایک اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ پچھلے 5 ماہ سے آئی ایم ایف پروگرام تعطل کا شکار ہے۔ اب آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرول پر کراس سبسڈی کے فیصلے سے قبل اسے آگاہ نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کو اس سبسڈی کی مجموعی لاگت، اہداف، آپریشن اور اسکیم کی شفافیت سے متعلق معلومات درکار ہے، اور بظاہر آئی ایم ایف اس معاملے پر، کیونکہ اس کو اس معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، وہ اس پر کنسرنڈ ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ حکومت سٹاف لیول ایگریمنٹ کا انتظار کر لیتی یا پھر اسکیم کا اعلان آئی ایم ایف کو اعتماد میں لینے کے بعد کرتی۔ حکومتی اعلان کے مطابق موٹر سائیکل، رکشے اور 800 سی سی تک کی چھوٹی کاروں کو 100 روپے لیٹر رعایت امیروں سے وصول کر کے دی جائے گی۔ گویا 800 سی سی سے بڑی پرانی گاڑی کے مالکان امیر تصور ہوں گے اور ان کی پیٹرول کی لاگت 100 روپے فی لیٹر بڑھ جائے گی۔ حکومتی فیصلے سے لگتا ہے کہ لاکھوں روپے مالیت کی بڑی بڑی موٹر سائیکلز کو بھی سستا پیٹرول ہی ملے گا، اور جو شخص بڑی مشکل سے پرانی ماڈل کی 1000 سی سی کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی استعمال کر رہا ہے، اسے حکومت امیروں کی فہرست میں ڈال کر ان غریبوں کی، جن میں سے یہ تمام لوگ شامل ہیں، مدد کرے گی۔ حکومت کی نیت چاہے اچھی ہو، مگر اس اسکیم پر عمل درآمد میں ابھی سے مسائل نظر آ رہے ہیں۔ اگر اسے ارادوں کے مطابق عملی جامہ پہنایا بھی جاتا ہے، تب بھی بیچارہ مڈل کلاس پاکستانی اس میں پس جائے گا، اور کیونکہ اسے 100 روپے لیٹر مہنگا پیٹرول خریدنا پڑے گا، اور پھر یقیناً وہ چیخیں آسمان کو پہنچیں گی۔ لیکن بہرحال ہم حکومت کا موقف حاصل کرتے ہیں اور اس اسکیم کے جو نکات ہیں وہ ہم سے شیئر کریں گے۔ جناب ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیٹرولیم کے منسٹر بھی ہیں برائے پیٹرولیم مصنوعات۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے حکومت اس وقت کس سٹیٹس میں ہے؟ یہ آپ نے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 6 ہفتے میں ہم اس کی فائن ٹیوننگ کریں گے، لیکن جب آپ نے کہا اس کے بعد یہ آئی ایم ایف کا بڑا سیریس ایک سٹیٹمنٹ آ گیا، اس نے کتنا امپیکٹ کیا ہے حکومت کی اس سوچ کو؟ جی میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان میں لوزلی ہم لفظ سبسڈی استعمال کرتے ہیں، جس کا بڑا اسپیسیفک مطلب ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے پروگرامز کے ذریعے یا شاید اخباری تراشوں کے ذریعے یہ دیکھا ہوگا کہ غالباً کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے، تو اس پہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ سوال آیا ہو۔ حالانکہ اس پروگرام میں تو کوئی سبسڈی نہیں ہے، اس پروگرام کے اندر حکومت کا یا ٹیکس پیئر کا ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح دیگر ممالک میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کم ٹیکس دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی ہم نے آئی ایم ایف کی مشاورت سے اور ورلڈ بینک کی مدد سے 2 مختلف ٹیرف سٹرکچر بنائے ہیں گیس کے لیے، ایک امیر کے لیے اور ایک غریب کے لیے۔ امیر سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں اتنی ہی گیس کے استعمال کا، غریب سے کم لے رہے ہیں، اور جو زیادہ پیسے امیر سے لے رہے ہیں اس کے ذریعے غریب کو سبسڈائز کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرز پہ جو پاکستان میں موٹر سائیکل سوار ہے، موٹر سائیکل سوار امیر ہیں یا غریب۔ ایکسپلین کریں ڈاکٹر صاحب کہ کس طریقے سے ہاؤ ول اٹ ورک، کیسے یہ کام چلے گا؟ جی تو پہلے تو میں آپ کو تفریق بتا دوں جی، اگر آپ کی اجازت ہو،
تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ موٹر سائیکلیں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں. وہ سارے ملک میں ملا کے 100-150 موٹر سائیکلیں ہوں گی, وہ بڑی بڑی جو لوگ ہارلی ڈیوڈسن چلا رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو آپ کو غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے 2 بچے ٹینکی پہ بٹھائے ہوتے ہیں, ایک بچہ ماں نے پکڑا ہوتا ہے, ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری ہوتی ہے, صاحب گاڑی وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ کلاس ہے جس کو سستا پیٹرول فراہم کیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سستا پیٹرول جو فراہم کیا جائے گا اس کی قیمت کون اٹھائے گا؟ تو آپ کے سامنے ہی, جہاں پہ آپ نے پرانی گاڑیوں کا ذکر کیا, وہاں پہ آپ کے سامنے یہ بڑی بڑی گاڑیاں 4x4 جن کے آگے وہ ڈالے چل رہے ہوتے ہیں یا جن کے آگے وہ نو فیئر کے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر کسی کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ یا 7 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, اگر وہ 50 روپے مگر مصدق ملک صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مثال دی تھی ہارلے ڈیوڈسن کتنے لوگوں کے پاس ہوگی, تو یہ لینڈ کروزرز اور یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں جس کو کہ آپ اس وقت آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں بڑی امیروں کی گاڑیوں میں, یہ کتنی ہوں گی؟ اور یہ کتنی ہوں گی جو کہ بیچارے 1000 سی سی کی کرولا 12 سال پرانی چلا رہے ہیں, جو 1300 سی سی پرانی گاڑی جو ان کے باپ نے کبھی خریدی تھی وہ چلا رہے ہیں. وہ کتنے آپ کے خیال میں کیا وہ مٹھی بھر پاکستانی ہیں؟ وہ بیچارے مڈل کلاس پاکستانی جس نے کسی صورت سے افورڈ کر لیا, کبھی لیز میں گاڑی لے لی, وہ اب 100 روپے پر لیٹر پیٹرول زیادہ دے گا. اس کی بھی تو کچھ خدا کے لیے سوچے تو صحیح, وہ کوئی 10-20 لوگ تو نہیں ہے نا. بھائی کامران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی سوچیں جو موٹر سائیکل پہ سوار ہے. اس وقت پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگ ہیں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں. 2 کروڑ کو 7 سے ضرب دے لیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 14 کروڑ لوگ یا فیملی ممبرز جن کو یہ جو آپ سستا پیٹرول دیں گے ان سے فائدہ پہنچے گا. اور بہت کلیئر ہے یہ بات کہ جن لوگوں کے پاس گاڑی ہے اور جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے جس پہ آپ کو بارش میں بچے اٹھائے نظر آتے ہیں, یہ زیادہ غریب ہیں. اس وجہ سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے 14 کروڑ لوگوں کو سہولت میسر ہوگی اور 2 کروڑ موٹر سائیکل والوں کو ڈائریکٹلی سستا پیٹرول دیا جائے گا. اس کے جہاں پہ 2 کروڑ پاکستان میں موٹر سائیکل ہیں وہاں پہ گاڑیاں پاکستان میں کل ملا کے 40 لاکھ ہیں. 40 لاکھ گاڑیوں میں سے 13 سے 14 لاکھ گاڑیاں 800 سی سی سے کم ہیں. تو اب وہ 13 سے 14 لاکھ گاڑیاں جو 40 لاکھ میں سے ہیں ان کو بھی سہولت دے دی گئی ہے, اگرچہ کم سہولت دی گئی ہے. موٹر سائیکلوں کو 100% ان کا جو غریب آدمی کا پیٹرول کا یوز ہوتا ہے جو ایوریج 21 لیٹر ہے, 100% 21 لیٹر پورے پہ سہولت ملے گی. موٹر گاڑی جو 800 سی سی کی ہے اس کی ٹینکی میں ڈلتے ہیں 30 لیٹر اور وہ ایوریج 3 ٹینکیاں غریب آدمی استعمال کرتا ہے. تو ایک ٹینکی کے اوپر اس کو یہ سہولت دی جائے گی, یعنی اس کو پارشل سبسڈی دی جائے گی, موٹر سائیکل کو کمپلیٹ سبسڈی دی جائے گی. اب 800 سی سی سے اوپر جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے قیمت بڑھائی جائے گی. اس میں کچھ مڈل کلاس کے لوگ بھی آئیں گے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جس ملک میں اتنی غربت پھیل رہی ہے اور ان گاڑیوں میں آپ کے علم میں ہے نا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ موٹر سائیکل پہ ہر موٹر سائیکل کی وہ کیفیت نہیں ہے جو آپ نے بیان کی, لیکن گاڑی کے اندر تو 6 لوگ جاتے ہیں, پورا خاندان اس ایک گاڑی پہ چلتا ہے. اس مڈل کلاس آدمی کی جو پہلے ہی بیچارہ لیز دے رہا ہے, کسی مشکل سے وہ گاڑی کو چلا رہا ہے, وہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وہ کوئی چند ہزار یا چند, اب آپ کے نمبرز کہاں سے آئیں یہ مجھے نہیں پتا ہے, لیکن یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے, یہ وہ پاکستان کی ہارڈ ارنڈ مڈل کلاس ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آپ کو 100 روپے پر لیٹر زیادہ پے کرے. نہیں کامران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ 100 روپے پر لیٹر زیادہ نہیں دے گی, وہ 50 روپے پر لیٹر زیادہ دے گی. اور وہ 50 روپے جب غریب کو دیے جائیں گے اور غریب کا 50 روپے پیٹرول کم کیا جائے گا تو امیر اور غریب یا موٹر سائیکل اونر اور گاڑی کے اونر کے درمیان کا فرق 100 روپے کا ہو جائے گا. تو ایک آدھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 50 روپے قیمت بڑھائی جائے گی اور اسی تناسب سے 50 روپے قیمت موٹر سائیکلوں کی کم کر دی جائے گی. میں آپ کا دکھ درد تو سمجھتا ہوں اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو 50 روپے اضافی دینے پڑیں گے, لیکن وہ جو 2 کروڑ لوگ جن کو سہولت دی جا رہی ہے جو بہت زیادہ غریب ہیں,
کچھ ان کی طرف بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر 2 حکومت اسی لیے ہوتی ہے یعنی 14 کروڑ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے. ابھی آپ کے زمانے میں یہی کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ پیٹرول کہاں سے کہاں گیا ہے. آپ کہیں تو میں ایک ایک نمبر دوں آپ کے سامنے. یہ نان کہاں سے کہاں گئی ہے, جی میرے پاس بھی ہیں, کھانے کا تیل کہاں سے کہاں گیا ہے, روپیہ کہاں سے کہاں گیا ہے. آپ کے تو وزیر خزانہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ 180 روپے کا ڈالر کر دیں گے, آج تو 285 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے. اس کی قیمت پاکستان کا غریب اور پاکستان کا مڈل کلاس ادا کرے. نہیں, غریب کو تو سہولت دے رہے ہیں بھائی, یہی تو میں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مگر آپ غریب کی طرف ذرا کم نظر ڈال رہے ہیں. نہیں, میں آپ کے جو اعداد و شمار ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بسط احترام. جی میں آپ کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ہم نے 3 جگہ سے اعداد و شمار جو ہیں وہ ٹرائی اینگولیٹ کیے ہیں. ہمارے پاس موٹر رجسٹریشن کا ڈیٹا ہے, ہمارے پاس ہاؤس ہولڈ انکمز کا ڈیٹا ہے جس میں یہ تمام چیزیں رپورٹڈ ہوتی ہیں, اور جو ایسوسیشن ہے موٹر گاڑیاں اور موٹر سائیکل بنانے والوں کی, ان کا ڈیٹا ہے جو آج ہم نے پریزنٹیشن, آج صبح ہمارے پاس آپ کے وہ جو آئے ہوتے ہیں جو رپورٹر بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیٹا بھی شیئر کیا اور سورسز بھی ڈیٹا کے شیئر کیے ہیں. اور یہ ڈیٹا اگر کسی جگہ پہ ہمیں بہتر نمبرز ملتے جائیں گے تو ہمارا آئیڈیا ریفائن ہوتا جائے گا. ہمیں وزیر اعظم نے 6 ہفتے دیے ہیں اس کو فائنلائز کرنے کے لیے, لیکن اس وقت جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جس کے 3 سورسز میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس لحاظ سے 2 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں اور 40 لاکھ گاڑیاں ہیں. 40 لاکھ گاڑیوں میں سے بھی تقریباً 15 لاکھ 13 لاکھ 13.5 لاکھ گاڑیاں ٹو بی پریسائز, ان کو بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے رہ گئیں تقریباً 26-27 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ رہ گئیں جن سے 50 روپے اضافی لیے جائیں گے, اور ان تمام لوگوں کو یعنی تقریباً 2 کروڑ 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو سہولت یعنی سستا تیل فراہم کیا جائے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ 20-25 لاکھ لوگوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا مقدمہ بھی ٹھیک ہے, مگر دوسری طرف اگر آپ 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ لوگوں کی طرف دیکھیں اور ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ فیملیز ہیں ان کو دیکھیں تو شاید آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی میرٹ ہے. میں آپ کی ہر بات کی تو تردید نہیں کر سکتا. یہ بات ٹھیک ہے تمام گاڑیاں بڑی نہیں ہوتی, مگر بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. ابھی ہونڈا سیوک 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے. آج ہے سر, یہ آپ کے دور میں ہو گئی ہے. جب آپ کی حکومت شروع ہوئی تھی تو 60 لاکھ کی تھی, آج ہو گئی 1 کروڑ کی. وہ تو اب آپ گننا شروع کریں گے. روٹی تھی 12 روپے کی, وہ 25 روپے کی ہو گئی ہے. انڈا 10 روپے کا تھا, وہ 25 روپے کا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ابھی ہو گیا ہے نا, یہ 11 مہینے میں. اسی وجہ سے تو جی مگر اسی وجہ سے تو یہ سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ مہنگائی کا پہاڑ نہ ہو تو یہ سہولت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ غریب آدمی کو جو سہولت فراہم کی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ بوجھ بڑھ گیا ہے. سب پہ بوجھ بڑھا ہے, امیر پہ بھی بوجھ بڑھا ہے, 1 کروڑ روپے کی گاڑی چلانے والے پہ بھی بوجھ بڑھا ہے, 4 کروڑ کی گاڑی چلانے والے پہ بھی بوجھ بڑھا ہے, مگر غریب کے بوجھ کا ہمیں ذرا خیال زیادہ ہے. اس وجہ سے ہم نے ایرر یہ کیا کہ ہم 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ غریب لوگ جو ہیں جن کے ساتھ 14 کروڑ یا 15 کروڑ لوگ ایسوسیٹڈ ہیں, اگر ڈاکٹر صاحب ان کو سہولت دے دیں. اور یقینی طور پہ اگر آپ آئی ایم ایف کو کنونس نہ کر سکے, جیسا کہ بظاہر لگ رہا ہے اس پورے اس ایکسپیرینس میں, آئی ایم ایف کے ایکسپیرینس کے ذریعے, تو پھر آپ اس کو قربان کرنے پہ مجبور نہیں ہو جائیں گے؟ اگر کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو آپ کو ہر صورت چاہیے. خان صاحب میرے ساتھ تو کوئی کسی نے بات نہیں کی, آئی ایم ایف کے لوگ, میں تو حاضر ہوں. میں پہلے بھی بڑی قریبی اپنی پوری اسکیم جو ہے ان کے سامنے پیش کی تھی, آج آپ کے بیٹ رپورٹرز کے سامنے بھی پیش کی, کل پریس کانفرنس بھی کی, اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آئی ایم ایف کے لوگ جو ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. ڈیٹا ان کے سامنے رکھ دیں گے, یہ ان کو بتائیں گے کہ 0 سبسڈی ہے. اور کیونکہ ہم سبسڈی نہیں دے رہے تھے اس وجہ سے ان سے بات نہیں ہوئی, کیونکہ ان کی غرض اس وقت سبسڈی سے ہوتی ہے. لیکن اگر وہ یہ پروگرام بھی سمجھنا چاہیں تو آر کیا ہے, ہم کل بیٹھ کے ان کو سمجھا دیں گے. اگر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور حاضر ہیں, اگر صبح بیٹ رپورٹرز کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں, اور اگر عوام کے سامنے مقدمہ پیش کیا تو آئی ایم ایف کے سامنے بھی مقدمہ پیش کر دیں گے, اس میں کوئی آر نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کچھ میٹنگز کے اندر شرکت کی ہے کہ وہ کافی, میں نے جیسے آپ کو کہا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو کچھ ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. یہ سارے پروگرام کی تفصیلات مگر ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا, سارے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. 15 فروری کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے گا. یہ سارے اندازے ہوتے ہیں نا, اور پھر آپ کی ان کی بھی ریڈنگ ہوگی اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی. اب یہ کوئی 12 دن پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اب بس اب چند دن میں ہو جائے گا,
اور آگے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو جو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ پرسیپشن ہے یا آپ کا اندازہ ہے, وہ آئی ایم ایف کے معاملات میں تو صحیح ثابت نہیں ہو رہا نا ڈاکٹر صاحب, معاف کیجیے گا. خان صاحب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تو آپ کو اسکیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انفیکٹ جب ہم نے یہ اسکیم گیس والی پریزنٹ کی اور ان کو کہا کہ ہم امیر سے 2.5 سے 4 گنا زیادہ پیسے لیں گے اسی گیس کے جو غریب آدمی کو دی جائے گی, یعنی پاکستان کا غریب آدمی یہ ہو چکا ہے. آپ اس کو اپنی کیٹیگری میں امیر نہ کہیں, وہ جو 1000 cc والا بیچارہ کلٹس چلا رہا ہے. چلے میں امیر نہیں, گاڑی کا مالک کہہ دیتا ہوں. خان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امیر سے لے کے غریب کو دے مان لیتا ہوں. اس کو کب تک آپ امیر کہتے رہیں گے, بیچارے کا حال تو دیکھیں. چلیے خان صاحب میں ایسا کہہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس موٹر گاڑیاں ہیں ان کے اوپر 50 روپے اضافی بوجھ ڈال کے, جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکلز ہیں 70 cc کی یا 80 cc کی یا 100 cc کی, ان کو سہولت دے رہے ہیں. آپ موٹر گاڑی اور موٹر سائیکل کی بات کر لیں, موٹر گاڑی اور رکشے کی بات کر لیں. میں امیر غریب کی بات نہیں کرتا, وہ تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے سڑک پہ کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک, وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہمارے ساتھ تھے. آپ کی بڑی نوازش, خندہ پیشانی سے آپ نے سوال سنے اور جواب دی. ظاہر مشکل صورتحال ہے آپ کے لیے بھی اور حکومت کے لیے تو بہرحال ہے, اور حکومت نے عوام کے لیے جو صورتحال پیدا کی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. کمرشل بریک اور ایک اور عوام کی شدید پریشانی, اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے, 11 ماہ سے وہ ان معاملات کو دیکھ رہی ہے. اب دواؤں کی شدید قلت ہے, دواؤں کے خام مال کا شدید مسئلہ ہے کیونکہ روپے کی قدر تیزی سے گری ہے, دواؤں کی قیمتیں بڑھ نہیں رہی ہیں, زبردست شارٹیجز ہو گئی ہے, خطرناک کال پڑنے والا ہے, بہت اہم دواؤں کا آلریڈی پڑ رہا ہے. اس کی تفصیل ہم دیں گے. پاکستان فارما ایسوسی ایشن, دواؤں کی بنانے والی کمپنیز کی جو ایسوسی ایشن ہے, سراپا احتجاج ہے. بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اکتوبر 2022 سے مارچ 2023 آ گیا, لیکن آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی تو دور کی بات, سٹاف لیول ایگریمنٹ اور ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کی بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں. لگتا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی امیدیں اور اندازے پھر ڈھیر ہو گئے ہیں. ڈار صاحب نے 10 فروری کو اعلان کیا تھا کہ 3-4 دن میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا, لیکن ان کی اس ڈیڈ لائن کو بھی اب 40 روز گزر چکے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اسحاق ڈار سے سخت خفا ہے. ڈار صاحب نے شاید دانستہ طور پہ آئی ایم ایف کو تاج دلایا, لہجے کی پرواہ کی, نہ لفظوں کا خیال کیا, جو دل چاہا انہوں نے جی بھر کے بولا بس. لیکن خمیازہ اب اس وقت ہمارا پروگرام ہے, مگر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت جو رکاوٹ ہے یا جس وجہ سے یہ مسئلہ شدید ترین اس وقت نظر آتا ہے, اس کی وجہ بنیادی طور پہ ڈار صاحب کا ابتدائی رویہ رہا. آئی ایم ایف کے ساتھ اس بارے میں ہمیں بہرحال یقینی طور پہ کوئی بات نہیں معلوم, لیکن ایک یہ فیکٹر ضرور ہے. آئی ایم ایف کی تقریباً, کیونکہ ہم ہر شرط کے سامنے تمام شرائط مان چکے ہیں, جو ہم نہیں چاہتے تھے ہم نے وہ بھی مان لیے ہیں. شرائط کی پاداش میں مہنگائی کا سیلاب بھی آ چکا ہے, مگر فنڈ بحالی اور پروگرام بحالی نہ جانے کہاں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے تمام کڑوی گولیاں نگل لی ہیں اور جلد پروگرام بحال ہو جائے گا, لیکن لگتا ہے کہ ہنوز دلی دور است. وہ اگلے چند روز فی الحال نہیں ہوئے ہیں, اور تعجب کی بات ہے کہ آئی ایم ایف کی ہر شرط پوری ہونے کے بعد نہ جانے کیوں ہر روز ایک نئی شرط کی بات ہوتی ہے. اب خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف شرح سود میں مزید 2% اضافہ چاہتا ہے, گویا جلد پالیسی ریٹ 22% ہو جائے گا. آئی ایم ایف کو 800 cc سے چھوٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکل والوں کو جو پیٹرول پر 100 روپے لیٹر سبسڈی دینے کا اعلان ہوا ہے اس پر بھی اعتراض ہے, جبکہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے دوست ممالک سے $6 ارب کی فنانسنگ کی تحریری ضمانت درکار ہے, اور حکومت کی نظریں بھی دوست ممالک کی سپورٹ پر لگی ہوئی ہیں, جو کہ فی الحال تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی ہیں. گویا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا تھا کہ جیسے ہی یہ ہوگا تو آئی ایم ایف پروگرام کے لیے سٹاف لیول ایگریمنٹ کی راہیں کھل جائیں گی, گویا کہ یہ ابھی نہیں ہوا ہے. شاید دوست ممالک ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہوں, اور عالمی برادری کو بھی پاکستان میں سیاسی افراتفری پر تشویش ہو. اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق مستقل مندوب ظالم خلیلزاد نے کل اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی حمایت مشکوک ہے, اور اس کی وجہ انہوں نے سیاسی عدم استحکام بتائی تھی. اس پوری صورتحال پہ اب ہم ایک ماہرانہ تجربہ کار رائے حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. 10 فروری کو جو ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا اس میں وہ کافی کانفیڈنٹ تھے کہ کیونکہ ایم ای ایف پی ہو گیا ہے, اب 3-4 دن میں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا,
کیا ہمارا خیال یہ ہے کہ 3-4 دنوں کے درمیان یا تو کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی اور جس کی وجہ سے کہ یہ پروگرام آج 40 دن بعد بھی نہیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے، یا یہ کہ کوئی جو کیلکولیشن تھی، ایکسپیکٹیشنز تھی، ہوپ تھی ڈار صاحب کی، وہی 100% غلط تھی؟ ادروائز تو کوئی اس کے بیچ کی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کی کیا رائے ہے؟ کامران بھائی، عموماً آئی ایم ایف اگر ایس ایل اے سائن بھی کر لیتا ہے اسٹاف لیول اگریمنٹ، تو بورڈ پہ جانے سے پہلے وہ پیسے پورے کرواتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے، جو اس بار وہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ 7 بلین کا ہے، اب 6 بلین کہہ رہا ہے کہ وہ 6 بلین پورے ہونے چاہیے. اب کیونکہ اس سال کے اندر وقت کم رہ گیا ہے، 3 مہینے رہ گئے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو وعدے وحید کیے تھے فارن کنٹریز نے، قطر، سعودی عرب اور یو اے ای نے، وہ پیسے جو ہیں اب وہ فردر ڈپازٹ کر دینے چاہیے پاکستان کے اندر، یا اس کی کم از کم ایک ری ایشورنس، ایک بڑی اسٹرانگ ری ایشورنس ہو جانی چاہیے. سو ایک تو آئی ایم ایف یہ بات کر رہا ہے. دوسرا آئی تھنک وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے بیکاز آف دا ٹرسٹ فیکٹر. اینڈ اگین کسی فرد کی یا کسی حکومت کی بات نہیں. ہم پچھلے 2 سالوں میں 3 مرتبہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹس کو توڑ چکے ہیں، اور ہم نے تقریباً کبھی بھی آئی ایم ایف کے پورے ایگریمنٹس کے اندر اپنے وعدے پورے نہیں کیے ہیں. تو مطلب اوبویسلی تھوڑا سا ٹرسٹ فیکٹر ہے. اور تیسرا یہ کہ کیونکہ ہماری اکانومی کا ذرا سا حال فائنینشلی بہت مشکل ہو گیا ہے اور ڈیفالٹ کے رسک بڑھ گیا، تو جو ہمارے دوست ممالک انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کو بھی ذرا سا ڈر لگ گیا کہ ڈیویڈنڈ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہم اپنے پیسے ریمیٹنس لے کے جا سکیں گے نہیں لا جا سکیں گے. تو انہوں نے بھی تھوڑی سی اپنے کو ریلیکٹنس شو کری، اور آئی ایم ایف بھی تھوڑا سا میک شور کر رہا ہے. اور آخر میں سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ کیونکہ پاکستان نے تو ہر چیز کر لی جو ہم خود کر سکتے تھے، تو ایک تھوڑی سی گیم ہے امریکہ چین کے درمیان بھی، کہ کیونکہ ہم چین کے بھی مقروض ہیں، امریکہ یہ سوچتا ہے یا مغربی ممالک یہ سوچتے ہیں ان کے ادارے کہ اگر وہ ہم کو تھوڑی سی ریلیف دیتے ہیں تو وہ پیسے کہیں چین کو نہ چلے جائیں. تو نہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ چین اپنے ری رول کر دے سارے پیسے، جو کہ چین کر رہا ہے بہت کائنڈلی، لیکن وہ چین سے بھی ہم کو فریش پیسے دلوانا چاہ رہے ہیں، اور عربی ممالک سے بھی، عرب ممالک سے بھی دلوانا چاہ رہے ہیں. تو ویسٹ اگر آئی ایم ایف 1 بلین دینا چاہ رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں اور چین وغیرہ جو ہیں وہ 5-6 بلین ڈالرز دیں. تو یہ ایک تھوڑا سا امریکہ اور چین کا یہ جیو پولیٹکس بھی اس میں شامل ہے میرے خیال سے. تو ہماری جو اس وقت سسٹینیبلٹی ہے، کیونکہ ہم اپیرنٹلی جس اس وقت کوآگمائر میں ہیں، اکنامک کوآگمائر میں ہیں، وہ تو ہمارے لیے ایوری ویک امپورٹنٹ ہے، ایوری ڈے امپورٹنٹ ہے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال میں ابھی تو ایس ایل اے بھی نہیں ہوا ہے، پھر یہ ایل او آئی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر ایگزیکٹو بورڈ ہوتا ہے، تو وہ ابھی ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اور پھر آگے جا کے یہ ہمارا 9th ریویو کا ٹائم گزر گیا، پھر 10واں 11واں ریویو ہے. تو وی آر رننگ اگینسٹ ٹائم، بڑی واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ. جی کامران بھائی، یہ آپ کی بات درست ہے. آج مہتاب حیدر کی سٹوری ہے کہ جس میں نیوز میں کہ جس میں 3.1 بلین ڈالر شاید واپس کرنے ہیں پاکستان کو، یہ اپنے اپریل سے لے کے جون تک. اور اس میں اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم ری رول جو ہے وہ جو ڈپازٹس ہیں وہ ری رول ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ بھی 3 بلین ڈالر آپ کو دنیا کو واپس کرنے ہیں. آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ امپورٹس کو تھوڑا سا اور لبرلائز کریں. تو یہ تھوڑا سی پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک مشکل میں ہے. اور جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مغربی ممالک جو ہے وہ تھوڑی سی ہماری کوئی چین کی طرف کہہ رہے ہیں کہ چین سے کہو کہ پیسے دے، یہ مڈل ایسٹ سے کہو پیسے دے. چین کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پرانے پیسے تو ری رول کر رہے ہیں، ان کو بھی بولو ٹرانش دے. تو تھوڑی سی وہ آپس کی ایک وہ کھچاؤ بھی ہے، تناؤ بھی ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہمارے لیے جو کیونکہ اب ہم مارچ کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر اپریل مئی اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ جو نہیں ہوتا ہے یہ ایگزیکٹو بورڈ، تو پھر کیا ہمارا فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا بعض نیوز رپورٹس میں کہ پاکستان اب پلان بی کی جانب بات کر رہا ہے، پاکستان آخری کوشش کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ایز اف کہ ہوپس آر فیڈنگ. کامران بھائی، دیر از نو پلان بی. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آئی ایم ایف از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں ہے.
ہم کو اب جو ہے وہ سعودی عرب کو، چائنا کو، ویسٹرن کنٹریز کو انگیج کرنا ہے، مزید انگیج کرنا ہے. جب تک پول ان کو ہم اپنے اس میں دائرے میں نہیں لے کر آتے، انگیج کرتے رہنا ہے. آئی ایم ایف سے بھی بات کرنی ہے. ہمارے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں. کوئی پلان بھی کبھی تھا بھی نہیں اور کبھی ہوتا بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا مکمل ہوگا پروگرام، یہ جون کے بعد چل سکے گا کہ نہیں، کیونکہ 4 سال کا ایک ٹائم لمٹ بھی ہوتا ہے آئی ایم ایف میں. لیکن چلیں 1 آدھ مہینہ چل بھی جائے گا تو اس کے فوراً بعد ہم کو ایک دوسرا آئی ایم ایف پروگرام میں بھی جانا ہے. پھر آپ کے یہاں الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو بہت سارے مطلب پولیٹیکل کیلنڈر بھی ہمارا جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل ہے، تو اس میں ایک تھوڑی سی ایک ایڈڈ کمپلیکیشن آ گئی ہے. اور وہ کتنی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم ایک اپنی لائف کے بدترین پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہے ہیں. انسرٹینٹی آئی ایم ایف کو یا کسی کو کیا پتہ ہوگی، ہم پاکستانیوں کو نہیں پتہ جو ڈیلی بیسس پہ پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جو کہ ہمیں ویورنگ نظر آ رہی ہے فرینڈز سے اور دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی سے، کہ جو ہمیں سپورٹ چاہیے، فنانشیل سپورٹ چاہیے، وہ نہیں آ رہی ہے یا کہیں ڈیلے ہو رہی ہے. تو یہ ہماری انٹرنل سچویشن کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ سر اس کے اندر بھی 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ان کو کم از کم پاکستان کے بجٹ، جو اگلا بجٹ آئے گا اگلا مالی سال کا، اس کا سٹرکچر یا اس کی کم از کم میجر ڈیٹیلز پتہ ہوں، کچھ ٹارگٹس کے اوپر بات ہو جائے. کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ انہوں نے ہم کو ٹرانش دے دی تو کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں اکتوبر میں، تو وہ پھر جو حکومت ہے وہ ایکسپینشنری بجٹ دے دے گی، کچھ چیزیں دے دے گی، لوگوں کو آسانیاں پیدا کرے گی الیکشن میں جانے سے پہلے. ظاہر ایک پولیٹیکل انسٹنکٹ تو ہوتی ہے، تو اس سے وہ ہم پروگرام سے پھر ہٹ جائیں گے اور پھر اس کے بعد اگلے پروگرام میں بہت تکلیف ہوگی. تو ایک آئی ایم ایف کو آئی تھنک کہ تھوڑا سا بجٹ کے بارے میں بھی، اسٹرکچر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اور سچی بات یہ کہ آئی تھنک کہ دیگر ممالک کو بھی، ہمارے جو فرینڈلی ممالک ہیں، ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ بجٹ پتہ نہیں کتنا رسپانسبل ہوگا کہ نہیں. دوسرا سر ظاہر ہے کہ جب آپ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا سر، جب ہم 2018 میں ہم گئے تو جیسے ہی ہم گئے اس کے پہلے ہفتے بعد چین نے پیسے دیے جیسے ہی کیئر ٹیکر آئی. جبکہ میں نے خود بات کی ہوئی تھی اس زمانے کے چین کے ایمبیسڈر سے 3-4 مہینے پہلے کہ وہ $2 بلین آپ سیف ڈپازٹ دیں. اور جیسے ہی پھر خان صاحب کی حکومت آئی تو سعودی عرب میں بھی پیسے دیے، جس کی بھی ہم نے پہلے بات کر لی تھی. تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے فورن پاورز ہوتے ہیں، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی اور آنے والا ہے پاور میں، تو وہ تھوڑا سا کسی بھی الیکشن سے پہلے، یہ نہیں کہ یہ الیکشنز ہیں، اگر عمران خان جا رہے ہوتے اور نون آ رہی ہوتی تو بھی ان کو یہی لگ رہا ہے، یا جو بھی مطلب جب چینج ہو رہا ہے تو وہ بولتے ہیں نا کہ یار 2-4 مہینے دیکھ لو، پتہ نہیں کون آ جائے گا، کیا ہو جائے گا. جیسا کہ بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی، جیسا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے چائنا سی پیک کے لیے جو ہے وہ جس وقت الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے ہی نواز شریف صاحب کے ساتھ اور PMLN کے ساتھ بہت ایکٹیولی انگیج ہو گیا تھا. اور پھر جیسے ہی الیکشن ہوئے تو پھر چین جو ہے وہ اس نے رول آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا اپنے پلانز کو. تو آپ کی یہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے. یہ فرمائیے گا اگین بیک ٹو آئی ایم ایف، بعض چیزیں جو ہے وہ جو ایز اٹ ہیپنز ہو رہی ہیں، جیسے کہ اب یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پالیسی ریٹ تو آپ فوراً ریوائز کریں، کیونکہ اب یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ہمارا، معاف کیجیے گا، جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یہ تو اب بالکل کمپیٹیبل نہیں ہے ہماری انفلیشن کے ساتھ. تو 2% یا 2.5% یا 3%، آئی ڈونٹ نو واٹ ایور. تو اب اگلا موو جو ہے آئی ایم ایف کی وہ منتظر ہے کہ ہمارا جب یہ MPC ہو اسٹیٹ بینک کی تو ہمارے ریٹس ریوائز ہوں. سر وہ اسٹیٹ بینک سے باتیں کرتے ہیں آئی ایم ایف والے، لیکن جو اسٹیٹ بینک نے ایک مرتبہ 3% بڑھایا، ایک مرتبہ اس سے پہلے 2% بڑھایا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف از ناؤ کوائٹ سیٹسفائیڈ بائی اسٹیٹ بینکس انٹرسٹ ریٹ پالیسیز. وہ اسٹیٹ بینک کی جو کرنسی کے جو ریٹس کے اوپر تھا وہ اس وقت ایک زمانے میں آئی ایم ایف خائف تھا، لیکن اب جو انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی سے آئی ایم ایف میرے خیال سے سیٹسفائیڈ ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ SLA اس کی وجہ سے رکے گا. وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو اسٹیٹ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے وہ یہ ایگریسولی اس چیز کو دیکھتی ہے. اور ہم نے 2 مرتبہ ابھی بھی اس وقت ہمارا جو ہے وہ 1-8% سے شاید 19% ہے میرے خیال سے کور انفلیشن سے، کور سے بھی ہم 1-8% اوپر ہیں. لیکن بہرحال یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے، اور آئی ایم ایف نے اس بات کو ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کا 30% سے زیادہ کا کنزیومر ہیڈ لائن انفلیشن ہو تو 20% بھی پالیسی ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں مانا جاتا. اور یہاں پہ تھوڑی سی کیونکہ ہماری فسکل پالیسی اتنی ایکسپینشنری ہے بیکاز آف اتنا ڈیٹ جو ہم کو واپس کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی مانیٹری ٹائٹننگ کی ضرورت ہے.
اور وی ہیو ٹو سورٹ آف لک ایٹ دا مانیٹری ایکسپینشن آلسو، منی سپلائی کس حساب سے بڑھ رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا ایک اور ہکپ آ گیا ہے نا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، اور وہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ڈیزائر کہ وہ کراس سبسڈی کے ذریعے پیٹرول پرائسز جو ہے وہ کم کر دے، 100 روپے پر لیٹر کر دے. وہ کہ اس کی بہت ساری ٹیکنیکل کمپلیکیشنز ہیں، مگر آئی ایم ایف کو کیوں اس پہ اعتراض ہوگا؟ سر دیکھیں میری مصدق ملک صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی سبسڈی کا عنصر شامل ہی نہیں ہے. سو سچی بات یہ ہے کہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ تھا، اس وقت میرے خیال سے 50 کا تھا، اب 100 روپے کا ہے، کہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو 100 روپے سستا دیں گے، اور جو گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں کم از کم، ان کو 100 روپے مہنگا دیں گے، تو 200 روپے کا ایک ڈیلٹا یا ڈفرینشل ہو جائے گا. اور ان کے یہ تھا سوچ کہ جتنے پیسے ہم سبسڈی دیں گے اتنے پیسے ہم گاڑی والوں سے زیادہ وصول کر لیں گے، ایسکرو اکاؤنٹ میں رکھوا لیں گے. لیکن آئی ایم ایف ظاہر سوال پوچھتا ہے، کیونکہ ایک اگین پاکستان کی ایک 75 سال کی ہسٹری ہے. یہ تو ضرور ہو جائے گا کہ ہم موٹر سائیکل والوں کو سستا دیں، یہ کرنا مشکل ہوگا کہ ہم گاڑی والوں کو 200 دیں. اس کے بعد آپ نے رکشے اس میں ڈال دیے، سوزوکیاں ڈال دیں، 800 سی سی کی گاڑی ڈال دی. نہیں جی، اس میں تو ایک بڑی کمپلیکیشن ہے نا مفتاح بھائی، کہ یہ کہا کہ جو 800 سی سی سے زیادہ گاڑی والا ہوگا وہ دے گا اس کو. جو 1000 سی سی کی بیچارہ 15 سال پرانی سیکنڈ ہینڈ گاڑی چلا رہا ہے، جو اپنے باپ کی گاڑی 15 سال پرانی چلا رہا ہے، اور اس کی کیٹیگری کو انہوں نے کہا ہے امیر. یہ امیر لوگ ہوں گے جو بیچاروں کو اب 100 روپے زیادہ مہنگا لیٹر آپ پیٹرول دیں گے؟ یہ کون سی پالیسی ہے سر؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو 800 سی سی کی گاڑی بھی سوزوکی چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، جو بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں 80% لوگوں سے زیادہ امیر ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ 30 لیٹر سے زیادہ کسی گاڑی والے کو نہیں دیں گے، تو گاڑی والے کو 3,000 روپے کی سبسڈی ملے گی، موٹر سائیکل والے کو 1,000 روپے کی، یہ 2,000 روپے کی سبسڈی ملے گی. تو اب یہ اسکیم جو ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ فل فور ہوگی. اور اس وقت آئی ایم ایف کو تو یہ میرے خیال سے یہ وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن مجھے یہ تھوڑا سا پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اس سے کافی پریشان ہو گئی، کہ کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ یہی الیکشن میں جانے کے بعد جو ایکسپینشنری پالیسیز کریں گے الیکشن کی وجہ سے وہی ہوگا. اور لیکن حالانکہ یہ تو فنڈڈ تھی، مصدق کی اسکیم از فنڈڈ، لیکن وہ آئی ایم ایف کو یہ سمجھانا، کنونس کرنا جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. چلے اس پر اب ہم تفصیل سے رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے اسٹیٹ منسٹر فار پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک. پیٹرول کی 100 روپے پر لیٹر سبسڈی، یا یہ کہ کم ملے گا موٹر سائیکل والوں کو، چھوٹی گاڑی والوں کو، کیسے ممکن ہوگا؟ آئی ایم ایف سے کیسے نمٹیں گے؟ ڈاکٹر مصدق ملک ہمیں بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے، اور پاکستانی اپنی تاریخ کے بدترین مہنگائی کو سہ رہے ہیں. اس پوری صورت میں حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی صورت سے عوام کو کوئی معاشی ریلیف دیا جائے. 2 روز قبل کم آمدن والوں کو فی لیٹر پیٹرول پر 100 روپے رعایت دینے کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے ہی اس پر سوال کھڑے ہو گئے، جیسا کہ اس کے اعلان کے ساتھ ہی خیالات تھے. دوسری طرف حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں بھی ایک اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے. اب اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. پچھلے 5 ماہ سے آئی ایم ایف پروگرام تعطل کا شکار ہے. اب آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرول پر کراس سبسڈی کے فیصلے سے قبل اسے آگاہ نہیں کیا. آئی ایم ایف کو اس سبسڈی کی مجموعی لاگت، اہداف، آپریشن اور اسکیم کی شفافیت سے متعلق معلومات درکار ہیں، اور بظاہر آئی ایم ایف اس معاملے پر، کیونکہ اس کو اس معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، وہ اس پر کنسرنڈ ہے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ حکومت سٹاف لیول ایگریمنٹ کا انتظار کر لیتی، یا پھر اسکیم کا اعلان آئی ایم ایف کو اعتماد میں لینے کے بعد کرتی. حکومتی اعلان کے مطابق موٹر سائیکل، رکشے اور 800 سی سی تک کی چھوٹی کاروں کو 100 روپے لیٹر رعایت امیروں سے وصول کر کے دی جائے گی. گویا 800 سی سی سے بڑی پرانی گاڑی کے مالکان امیر تصور ہوں گے، اور ان کی پیٹرول کی لاگت 100 روپے فی لیٹر بڑھ جائے گی. حکومتی فیصلے سے لگتا ہے کہ لاکھوں روپے مالیت کی بڑی بڑی موٹر سائیکلز کو بھی سستا پیٹرول ہی ملے گا، اور جو شخص بڑی مشکل سے پرانی ماڈل کی 1000 سی سی کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی استعمال کر رہا ہے، اسے حکومت امیروں کی فہرست میں ڈال کر ان غریبوں کی، جن میں سے یہ تمام لوگ شامل ہیں، مدد کرے گی. حکومت کی نیت چاہے اچھی ہو، مگر اس اسکیم پر عمل درآمد میں ابھی سے مسائل نظر آ رہے ہیں. اگر اسے ارادوں کے مطابق عملی جامہ پہنایا بھی جاتا ہے، تب بھی بیچارہ مڈل کلاس پاکستانی اس میں پس جائے گا، اور کیونکہ اسے 100 روپے لیٹر مہنگا پیٹرول خریدنا پڑے گا، اور پھر یقیناً
وہ چیخ آسمان کو پہنچیں گی. لیکن بہرحال ہم حکومت کا موقف حاصل کرتے ہیں اور اس اسکیم کے جو نکات ہے وہ ہم سے شیئر کریں گے. جناب ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیٹرولیم کے منسٹر بھی ہیں برائے پیٹرولیم مصنوعات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے حکومت اس وقت کس سٹیٹس میں ہے؟ یہ آپ نے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 6 ہفتے میں ہم اس کی فائن ٹیوننگ کریں گے, لیکن جب آپ نے کہا اس کے بعد یہ آئی ایم ایف کا بڑا سیریس ایک سٹیٹمنٹ آ گیا, اس نے کتنا امپیکٹ کیا ہے حکومت کی اس سوچ کو؟ جی میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان میں لوزلی ہم لفظ سبسڈی استعمال کرتے ہیں جس کا بڑا اسپیسیفک مطلب ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف نے پروگرامز کے ذریعے یا شاید اخباری تراشوں کے ذریعے یہ دیکھا ہوگا کہ غالباً کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے, تو اس پہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ سوال آیا ہو. حالانکہ اس پروگرام میں تو کوئی سبسڈی نہیں ہے. اس پروگرام کے اندر حکومت کا یا ٹیکس پیئر کا ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح دیگر ممالک میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کم ٹیکس دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ابھی ہم نے آئی ایم ایف کی مشاورت سے اور ورلڈ بینک کی مدد سے 2 مختلف ٹیرف سٹرکچر بنائے ہیں گیس کے لیے, ایک امیر کے لیے اور ایک غریب کے لیے. امیر سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں اتنی ہی گیس کے استعمال کا, غریب سے کم لے رہے ہیں, اور جو زیادہ پیسے امیر سے لے رہے ہیں اس کے ذریعے غریب کو سبسڈائز کر رہے ہیں. بالکل اسی طرز پہ جو پاکستان میں موٹر سائیکل سوار ہیں, موٹر سائیکل سوار امیر ہیں یا غریب. ایکسپلین کریں ڈاکٹر صاحب کہ کس طریقے سے ہاؤ ول اٹ ورک, کیسے یہ کام چلے گا؟ جی تو پہلے تو میں آپ کو تفریق بتا دوں جی اگر آپ کی اجازت ہو. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ موٹر سائیکلیں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں. وہ سارے ملک میں ملا کے 100-150 موٹر سائیکلیں ہوں گی, وہ بڑی بڑی جو لوگ ہارلی ڈیوڈسن چلا رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو آپ کو غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے 2 بچے ٹینکی پہ بٹھائے ہوتے ہیں, ایک بچہ ماں نے پکڑا ہوتا ہے, ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری ہوتی ہے, صاحب گاڑی وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ کلاس ہے جس کو سستا پٹرول فراہم کیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سستا پٹرول جو فراہم کیا جائے گا اس کی قیمت کون اٹھائے گا؟ تو آپ کے سامنے ہی جہاں پہ آپ نے پرانی گاڑیوں کا ذکر کیا وہاں پہ آپ کے سامنے یہ بڑی بڑی گاڑیاں 4x4 جن کے آگے وہ ڈالے چل رہے ہوتے ہیں یا جن کے آگے وہ نو فیئر کے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر کسی کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ یا 7 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, اگر وہ 50 روپے مگر مصدق ملک صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مثال دی تھی ہارلے ڈیوڈسن کتنے لوگوں کے پاس ہوگی. تو یہ لینڈ کروزرز اور یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں جس کو کہ آپ اس وقت آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں بڑی امیروں کی گاڑیوں میں, یہ کتنی ہوں گی؟ اور یہ کتنی ہوں گی جو کہ بیچارے 1000 سی سی کی کرولا 12 سال پرانی چلا رہے ہیں, جو 1300 سی سی پرانی گاڑی جو ان کے باپ نے کبھی خریدی تھی وہ چلا رہے ہیں. وہ کتنے آپ کے خیال میں کیا وہ مٹھی بھر پاکستانی ہیں؟ وہ بیچارے مڈل کلاس پاکستانی جس نے کسی صورت سے افورڈ کر لیا, کبھی لیز میں گاڑی لے لی, وہ اب 100 روپے پر لیٹر پیٹرول زیادہ دے گا. اس کی بھی تو کچھ خدا کے لیے سوچے تو صحیح, وہ کوئی 10-20 لوگ تو نہیں ہے نا. بھائی کامران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی سوچیں جو موٹر سائیکل پہ سوار ہے. اس وقت پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگ ہیں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں. 2 کروڑ کو 7 سے ضرب دے لیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 14 کروڑ لوگ یا فیملی ممبرز جن کو یہ جو آپ سستا پیٹرول دیں گے ان سے فائدہ پہنچے گا. اور بہت کلیئر ہے یہ بات کہ جن لوگوں کے پاس گاڑی ہے اور جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے جس پہ آپ کو بارش میں بچے اٹھائے نظر آتے ہیں, یہ زیادہ غریب ہیں. اس وجہ سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے 14 کروڑ لوگوں کو سہولت میسر ہوگی اور 2 کروڑ موٹر سائیکل والوں کو ڈائریکٹلی سستا پیٹرول دیا جائے گا. اس کے جہاں پہ 2 کروڑ پاکستان میں موٹر سائیکل ہیں وہاں پہ گاڑیاں پاکستان میں کل ملا کے 40 لاکھ ہیں. 40 لاکھ گاڑیوں میں سے 13 سے 14 لاکھ گاڑیاں 800 سی سی سے کم ہیں. تو اب وہ 13 سے 14 لاکھ گاڑیاں جو 40 لاکھ میں سے ہیں ان کو بھی سہولت دے دی گئی ہے, اگرچہ کم سہولت دی گئی ہے. موٹر سائیکلوں کو 100% ان کا جو غریب آدمی کا پیٹرول کا یوز ہوتا ہے جو ایوریج 21 لیٹر ہے, 100% 21 لیٹر پورے پہ سہولت ملے گی. موٹر گاڑی جو 800 سی سی کی ہے اس کی ٹینکی میں ڈلتے ہیں 30 لیٹر,
اور وہ ایوریج 3 ٹینکیاں غریب آدمی استعمال کرتا ہے تو 1 ٹینکی کے اوپر اس کو یہ سہولت دی جائے گی، یعنی اس کو پارشل سبسڈی دی جائے گی، موٹر سائیکل کو کمپلیٹ سبسڈی دی جائے گی۔ اب 800 سی سی سے اوپر جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے قیمت بڑھائی جائے گی، اس میں کچھ مڈل کلاس کے لوگ بھی آئیں گے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جس ملک میں اتنی غربت پھیل رہی ہے اور ان گاڑیوں میں آپ کے علم میں ہے نا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ موٹر سائیکل پہ ہر موٹر سائیکل کی وہ کیفیت نہیں ہے جو آپ نے بیان کی، لیکن گاڑی کے اندر تو 6 لوگ جاتے ہیں، پورا خاندان اس ایک گاڑی پہ چلتا ہے، اس مڈل کلاس آدمی کی جو پہلے ہی بیچارہ لیز دے رہا ہے، کسی مشکل سے وہ گاڑی کو چلا رہا ہے۔ وہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وہ کوئی چند ہزار یا چند، اب آپ کے نمبرز کہاں سے آئیں یہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے، یہ وہ پاکستان کی ہارڈ ارنڈ مڈل کلاس ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آپ کو 100 روپے پر لیٹر زیادہ پے کرے۔ نہیں کامران خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 100 روپے پر لیٹر زیادہ نہیں دے گی، وہ 50 روپے پر لیٹر زیادہ دے گی، اور وہ 50 روپے جب غریب کو دیے جائیں گے اور غریب کا 50 روپے پیٹرول کم کیا جائے گا تو امیر اور غریب یا موٹر سائیکل اونر اور گاڑی کے اونر کے درمیان کا فرق 100 روپے کا ہو جائے گا۔ تو ایک آدھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 50 روپے قیمت بڑھائی جائے گی اور اسی تناسب سے 50 روپے قیمت موٹر سائیکلوں کی کم کر دی جائے گی۔ میں آپ کا دکھ درد تو سمجھتا ہوں اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو 50 روپے اضافی دینے پڑیں گے، لیکن وہ جو 2 کروڑ لوگ جن کو سہولت دی جا رہی ہے جو بہت زیادہ غریب ہیں، کچھ ان کی طرف بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر 2 کروڑ اسی لیے ہوتی ہے یعنی 14 کروڑ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے۔ ابھی آپ کے زمانے میں مصدق یہی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ پیٹرول کہاں سے کہاں گیا ہے، آپ کہیں تو میں ایک نمبر دوں آپ کے سامنے، یہ نان کہاں سے کہاں گئی ہے، جی میرے پاس بھی ہیں، کھانے کا تیل کہاں سے کہاں گیا ہے، روپیہ کہاں سے کہاں گیا ہے۔ آپ کے تو وزیر خزانہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ 180 روپے کا ڈالر کر دیں گے، آج تو 285 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے۔ اس کی قیمت پاکستان کا غریب اور پاکستان کا مڈل کلاس ادا کرے۔ نہیں، غریب کو تو سہولت دے رہے ہیں بھائی، یہی تو میں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر آپ غریب کی طرف ذرا کم نظر ڈال رہے ہیں۔ نہیں میں آپ کے جو اعداد و شمار ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بسط احترام۔ جی میں آپ کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہم نے 3 جگہ سے اعداد و شمار جو ہیں وہ ٹرائی اینگولیٹ کیے ہیں۔ ہمارے پاس موٹر رجسٹریشن کا ڈیٹا ہے، ہمارے پاس ہاؤس ہولڈ انکمز کا ڈیٹا ہے جس میں یہ تمام چیزیں رپورٹڈ ہوتی ہیں، اور جو ایسوسیشن ہے موٹر گاڑیاں اور موٹر سائیکل بنانے والوں کی، ان کا ڈیٹا ہے جو آج ہم نے پریزنٹیشن، آج صبح ہمارے پاس آپ کے وہ جو آئے ہوتے ہیں جو رپورٹر بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیٹا بھی شیئر کیا اور سورسز بھی ڈیٹا کے شیئر کیے ہیں، اور یہ ڈیٹا اگر کسی جگہ پہ ہمیں بہتر نمبرز ملتے جائیں گے تو ہمارا آئیڈیا ریفائن ہوتا جائے گا۔ ہمیں وزیر اعظم نے 6 ہفتے دیے ہیں اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، لیکن اس وقت جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جس کے 3 سورسز میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لحاظ سے 2 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں اور 40 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ 40 لاکھ گاڑیوں میں سے بھی تقریباً 15 لاکھ 13 لاکھ 13.5 لاکھ گاڑیاں ٹو بی پریسائز، ان کو بھی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے رہ گئیں تقریباً 26-27 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ رہ گئیں جن سے 50 روپے اضافی لیے جائیں گے، اور ان تمام لوگوں کو یعنی تقریباً 2 کروڑ 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو سہولت یعنی سستا تیل فراہم کیا جائے گا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ 20-25 لاکھ لوگوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا مقدمہ بھی ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف اگر آپ 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ لوگوں کی طرف دیکھیں اور ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ فیملیز ہیں ان کو دیکھیں تو شاید آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی میرٹ ہے۔ میں آپ کی ہر بات کی تو تردید نہیں کر سکتا، یہ بات ٹھیک ہے تمام گاڑیاں بڑی نہیں ہوتی مگر بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی ہونڈا سیوک 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے، آج ہے سر یہ آپ کے دور میں ہو گئی ہے، جب آپ کی حکومت شروع ہوئی تھی تو 60 لاکھ کی تھی، آج ہو گئی ہے 1 کروڑ کی۔ وہ تو اب آپ گننا شروع کریں گے، روٹی تھی 12 روپے کی وہ 25 روپے کی ہو گئی ہے، انڈا 10 روپے کا تھا وہ 25 روپے کا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ابھی ہو گیا ہے نا، یہ 11 مہینے میں۔ اسی وجہ سے تو جی مگر اسی وجہ سے تو یہ سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ مہنگائی کا پہاڑ نہ ہو
تو یہ سہولت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ غریب آدمی کو جو سہولت فراہم کی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ بوجھ بڑھ گیا ہے. سب پہ بوجھ بڑھا ہے, امیر پہ بھی بوجھ بڑھا ہے, 1 کروڑ روپے کی گاڑی چلانے والے پہ بھی بوجھ بڑھا ہے, 4 کروڑ کی گاڑی چلانے والے پہ بھی بوجھ بڑھا ہے, مگر غریب کے بوجھ کا ہمیں ذرا خیال زیادہ ہے. اس وجہ سے ہم نے ایرر یہ کیا کہ ہم 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ غریب لوگ جو ہیں جن کے ساتھ 14 کروڑ یا 15 کروڑ لوگ ایسوسیٹڈ ہیں, اگر ڈاکٹر صاحب ان کو سہولت دے دیں اور یقینی طور پہ اگر آپ آئی ایم ایف کو کنونس نہ کر سکے, جیسا کہ بظاہر لگ رہا ہے اس پورے اس ایکسپیرینس میں, آئی ایم ایف کے ایکسپیرینس کے ذریعے, تو پھر آپ اس کو قربان کرنے پہ مجبور نہیں ہو جائیں گے؟ اگر کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو آپ کو ہر صورت چاہیے. خان صاحب میرے ساتھ تو کوئی کسی نے بات نہیں کی, آئی ایم ایف کے لوگ, میں تو حاضر ہوں, میں پہلے بھی بڑی قریبی اپنی پوری اسکیم جو ہے ان کے سامنے پیش کی تھی, آج آپ کے بیٹ رپورٹرز کے سامنے بھی پیش کی, کل پریس کانفرنس بھی کی, اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آئی ایم ایف کے لوگ جو ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے, ڈیٹا ان کے سامنے رکھ دیں گے, یہ ان کو بتائیں گے کہ 0 سبسڈی ہے. اور کیونکہ ہم سبسڈی نہیں دے رہے تھے اس وجہ سے ان سے بات نہیں ہوئی, کیونکہ ان کی غرض اس وقت سبسڈی سے ہوتی ہے. لیکن اگر وہ یہ پروگرام بھی سمجھنا چاہیں تو آر کیا ہے, ہم کل بیٹھ کے ان کو سمجھا دیں گے. اگر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور حاضر ہیں, اگر صبح بیٹ رپورٹرز کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں, اور اگر عوام کے سامنے مقدمہ پیش کیا تو آئی ایم ایف کے سامنے بھی مقدمہ پیش کر دیں گے, اس میں کوئی آر نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کچھ میٹنگز کے اندر شرکت کی ہے, کہ وہ کافی, میں نے جیسے آپ کو کہا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو کچھ ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. یہ سارے پروگرام کی تفصیلات مگر ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا, سارے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. 15 فروری کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے گا. یہ سارے اندازے ہوتے ہیں نا, اور پورا آپ کی ان کی بھی ریڈنگ ہوگی اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی. اب یہ کوئی 12 دن پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اب بس اب چند دن میں ہو جائے گا, اور آگے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. جو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ پرسیپشن ہے یا آپ کا اندازہ ہے, وہ آئی ایم ایف کے معاملات میں تو صحیح ثابت نہیں ہو رہا نا ڈاکٹر صاحب, معاف کیجیے گا. خان صاحب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تو آپ کو اسکیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انفیکٹ جب ہم نے یہ اسکیم گیس والی پریزنٹ کی اور ان کو کہا کہ ہم امیر سے 2.5 سے 4 گنا زیادہ پیسے لیں گے اسی گیس کے جو غریب آدمی کو دی جائے گی, یعنی پاکستان کا غریب آدمی, یہ ہو چکا ہے. آپ اس کو اپنی کیٹیگری میں امیر نہ کہیں, وہ جو 1000 cc والا بیچارہ کلٹس چلا رہا ہے. چلے میں امیر نہیں, گاڑی کا مالک کہہ دیتا ہوں. خان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امیر سے لے کے غریب کو دے رہا ہوں, اس کو کب تک آپ امیر کہتے رہیں گے؟ بیچارے کا حال تو دیکھیں. چلیے خان صاحب, میں ایسا کہہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس موٹر گاڑیاں ہیں ان کے اوپر 50 روپے اضافی بوجھ ڈال کے, جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکلز ہیں 70 سی سیز کی یا 80 سی سیز کی یا 100 سی سی کی, ان کو سہولت دے رہے ہیں. آپ موٹر گاڑی اور موٹر سائیکل کی بات کر لیں, موٹر گاڑی اور رکشے کی بات کر لیں. میں امیر غریب کی بات نہیں کرتا, وہ تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے سڑک پہ کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک, وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہمارے ساتھ تھے. آپ کی بڑی نوازش, خندہ پیشانی سے آپ نے سوال سنے اور جواب دی. ظاہر مشکل صورتحال ہے آپ کے لیے بھی اور حکومت کے لیے تو بہرحال ہے, اور حکومت نے عوام کے لیے جو صورتحال پیدا کی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. کمرشل بریک اور ایک اور عوام کی شدید پریشانی, اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے, 11 ماہ سے وہ ان معاملات کو دیکھ رہی ہے. اب دواؤں کی شدید قلت ہے, دواؤں کے خام مال کا شدید مسئلہ ہے, کیونکہ روپے کی قدر تیزی سے گری ہے, دواؤں کی قیمتیں بڑھ نہیں رہی ہیں, زبردست شارٹیجز ہو گئی ہے, خطرناک کال پڑنے والا ہے, بہت اہم دواؤں کا آلریڈی پڑ رہا ہے. اس کی تفصیل ہم دیں گے. پاکستان فارما ایسوسی ایشن, دواؤں کی بنانے والی کمپنیز کی جو ایسوسی ایشن ہے, سراپا احتجاج ہے. بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی بیمار معیشت 22 کروڑ عوام کی صحت و تندرستی اور علاج و معالجے کے لیے بھی ایک چیلنج بن چکی ہے. ملک میں متعدد دواؤں کی مینوفیکچرنگ رک گئی ہے. شوگر, بلڈ پریشر, ٹی بی, السر, اینٹی بائیوٹک اور انفیکشن روکنے والی متعدد دوائیں مارکیٹ سے غائب ہیں. حتیٰ کہ بخار, کھانسی, نزلہ, زکام کی عام دوائیں بھی نایاب ہو رہی ہیں. دراصل پاکستان کی دوا ساز کمپنیز 90% خام مال امپورٹس کرتی ہیں, اور روپے کی گرتی قدر خام مال کی ایلسیز کھولنے میں مشکلات و بے قابو مہنگائی کی وجہ سے دواؤں کا خام مال 100% مہنگا ہو چکا ہے, اور ادویات کی پیداواری لاگت میں 40 سے 50% اضافہ ہو گیا ہے. لیکن حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر پابندی لگا رکھی ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیز نے 1300 ادویات کی تیاری
بند کرنے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو خط لکھ دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر فوری طور پہ دواؤں کی قیمت میں کم از کم 38% اضافہ نہ ہوا تو کمپنیز ادویات کی تیاری بند کر دیں گی۔ حکومت کو متعدد بار توجہ دلانے کے بعد اب فارما سیکٹر باقاعدہ اشتہاری مہم کے ذریعے حکومت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً شہباز، حکومت میں پچھلے ایک سال کے دوران روپے کی قدر میں 54% کمی آ چکی ہے، بجلی 36% اضافہ ہو چکا ہے اور 12 روپے فی یونٹ مہنگی ہو چکی ہے، گیس کے ٹیرف 112% تک بڑھ چکے ہیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بھی ایک سال کے دوران 68% اضافہ ہوا۔ اس صورتحال میں دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے کا مطلب فارما سیکٹر کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ پی پی ایم اے کا کہنا ہے کہ اگر دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہوا تو چند ہفتوں میں بیرون ملک سے ڈالر میں ادویات منگانی پڑیں گی اور مارکیٹ میں جعلی ادویات کی بھرمار ہو جائے گی کیونکہ امپورٹس نہیں ہو پائیں گی، فارما سیکٹر ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ڈالر کی قلت اور ایل سیز میں مشکلات کی وجہ سے سرجیکل آلات، ہیلتھ کیئر ڈیوائسز، اسپتالوں کی مشینری کے پرزے، ایکس ریز اور سی ٹی اسکین کی فلمز کی امپورٹ بھی تقریباً رک رہی ہے۔ اس صورتحال کی مزید آگاہی ہمیں دیں گے فاروق بخاری صاحب، چیئرمین ہیں پاکستان فارما مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب۔ مجھے تھوڑا ایکسپلین کیجئے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کتنی پروڈکشن ڈاؤن ہے اگر ہم صرف فارما سیکٹر کی بات کریں، اگر ہم کمپیئر کریں مثال کے طور پہ آج سے ایک سال پہلے جو پروڈکشن تھی فارما سیکٹر کی ہماری، آج وہ کتنی آلریڈی ڈاؤن ہے؟ سر اس طرح ہے، کافی گزشتہ حال ہی میں کئی مہینوں سے ہم آگاہ کرتے رہے گورنمنٹ کو اس نیشنل کرائسس جو ہیلتھ کرائسس آنے والا ہے۔ اب ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے سے ہماری جو کیپیسٹی اپنی 60% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، زیادہ تر صنعتیں جو ہے اب وہ حال ہو گیا ہے سر کہ آلموسٹ ایٹ 30-40%۔ ہمیں اسی کا خدشہ اور یہی خدشہ ہم نے ظاہر کیا ہے کہ اگر اس پہ نہ رسائی ہمیں ملی، جو ہماری سپلائی میں آلریڈی خام مال موجود ہے اور جو سپلائی میں فنش گڈ موجود ہے، اگر وہ ختم ہو جائے گا تو بالکل دوائی نایاب ہو جائے گی اور ویل اپ ٹو 0% کیپیسٹی وی ہیو ٹو شٹ ڈاؤن آور پلانٹس۔ بخاری صاحب، آلریڈی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متعدد ایسی دوائیں ہیں جو آپ فارمیسیز میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب نہیں اویلیبل ہے، اور ایسی دوائیں جو کہ مہینوں سے اویلیبل نہیں ہیں۔ سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اسی میں نے اس طرح آپ کو ظاہر کیا کہ 60% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں۔ 60% مین کہ وہ جو 40% ادوائیں جو اس میں آتی تھی وہ بننا بند ہو گئی 1-2 مہینے سے، جس کی وجہ سے شارٹیج نہیں بالکل ایک نایاب ہو گئی ہے۔ پولوپروفلین نیچر ہے، آپ کے جو آپریشن کے دوائیاں ہیں، عام ادوائیں وہ شارٹ ہو چکی ہے مارکیٹ سے اور بالکل ان کی رسائی نہیں مل رہی اور وہ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیوں نہیں، آپ کی کیوں پروڈکشن بند ہو گئی ہے، کیوں پروڈکشن کم ہو گئی ہے، کیوں پروڈکشن 40% رہ گئی ہے، کیا کلیدی وجوہات ہیں اس کی؟ سر وی ہیڈ اے میٹنگ ود دا ٹاپ ٹیئر آف گورنمنٹ آفیشیل، وی رین پلر ٹو پوسٹ کہ ہماری یہ سنوائی ہو، ایک جینوئن لاجیکل میریٹڈ کنسرنز ہماری انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمیں لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وجوہات بیان کیجئے جس کی وجہ سے پروڈکشن جو ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا اب 40% خالی رہ گئی ہے، اس کی کلیدی وجوہات کیا ہیں؟ سر وجوہات یہی ہیں جو ایک گورنمنٹ کی پرائس تعین کی جاتی ہے، اس پرائس کے اندر، اس کاسٹ کے اندر ہمارے وارے میں نہیں ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے ہم لاسز میں پروڈیوس کر رہے تھے آن دا ہوپ کہ گورنمنٹ سے کوئی رسائی ملے گی، لیکن اب ٹل ناؤ ہمیں کوئی رسائی نہیں ملی۔ ہمیں تو بالکل لگ رہا ہے کہ جنرل پبلک کے اس کنسرن سے بالکل گورنمنٹ نم ہے۔ تو ہینس فورتھ ہم جو خام مال منگواتے ہیں، ہمارے میں اتنی فائنینشیل کیپیبلٹی نہیں رہی زیادہ تر صنعتوں کہ وہ خام مال پروڈیوس کر کے اس تعین قیمت کے اندر وہ دوا پرووائڈ کر سکیں مارکیٹ میں۔ ویسے ایل سیز کے تو ایشوز نہیں ہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ جو آپ خام مال یا اے پی آئیز جو منگاتے ہیں وہ اتنا ایکسپینسو پڑ رہا ہے آپ کو روپی ڈیپریسیشن کی وجہ سے کہ اب آپ اس کو اس پرائس پہ اپنی دوا پروڈیوس نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے۔ ویسے ایل سیز وغیرہ آپ کھولنا چاہیں تو کھل جائیں گی؟ جی سر، ایل سی میں ہمیں تھوڑی رسائی مل رہی ہے، تھوڑی سلگشلی لے لے، لیکن اب تو ایل سیاں بھی نہیں کھولنے کی میری کیبلٹی رہی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ناٹ جسٹ دا ڈالر ڈسپیرٹی بٹ آلسو ہائپر انفلیشن جو اس کنٹری میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ آپ نے بھی روٹی کی قیمت دیکھی 10 روپے سے 25 روپے ہو گئی ہے۔ باقی سر ادوائز ایسی ایک چیز ہے اس ملک میں جو بڑھانے کو قاصر ہے، گورنمنٹ کہتی ہے یہ نہیں بڑھیں گی، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اٹس اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی ایٹ دا مومنٹ کہ ایک نیشنل کرائسس کی طرح ہم دھکیلے جا رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اثر و سروپ والے لوگ تو باہر سے علاج کرا لیں گے، تو واٹ اباؤٹ جنرل پبلک، ان کی سنوائی کون کرے گا سر؟ یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گئی فارما، آئی نو آپ زیادہ فارما سے ڈیل کرتے ہیں لیکن ظاہر ریلیٹڈ ہے، یہ میڈیکل سپلائز کی بھی بڑی شارٹیجز ہیں۔ میں جانتا ہوں سرجنز کو جو کہ
اپنے الیکٹیو سرجریز نہیں کر پا رہے ہیں. میں ایسے سرجن کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے کہ اپنی پریکٹس بند کر دی ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ سر. یہ جو امپورٹڈ میڈیکل سپلائیز آتی تھی 180 کا ڈالر تھا پچھلے سال اسی مہینے, اب 285 کا ڈالر کلوز ہوا ہے. تو یو کین امیجن کہ جو ڈالر قدر کی کمی آئی ہے, دے کی ناٹ امپورٹ اینی مور. زیادہ امپورٹرس نے امپورٹ اپنی بند کر دی ہے کیونکہ جو تعین قیمت ہے اس میں وہ پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے. اور نیچرلی جس طرح آپ بھی ماشاءاللہ لنکڈ ہیں انسٹیٹیوٹ سے, ہیلتھ انسٹیٹیوٹ سے, وہ بالکل ایسا ہے کہ ہمارے کئی حضرات سرجن ہیں جنہوں نے اپنی آپریشن ہی بند کر دی ہے فار دا سیم میٹر کہ دے ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ میڈیکل سپلائیز. اب کیسے آپ میٹ کرتے ہیں, کیونکہ فارمیسیز کو سپلائیز آپ کم کر رہے ہیں یا جو بند ہو گئی ہیں, کچھ ایسی دوائیں ہیں جو کہ کمپلیٹلی بند کر دی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہی ہے کہ سپلائی چین میں لاسٹ 1-1.5 مہینے سے جو مال پڑا ہوا تھا اس کا مال مارکیٹ تک چلا گیا ہے. اب وہ مال ختم ہو چکا ہے آلموسٹ, اینڈ ناؤ وی ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس اور امپورٹ اینی ادر اے پی آئیز given the prices جو ہماری کنٹرول ہوتی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ سارا آپ جو کیس پریزنٹ کر رہے ہیں یہ ایک لاجیکل کیس ہے, یہ کہ بالکل سمجھ میں آنے والا کیس ہے. گورنمنٹ کے ساتھ کیا انگیجمنٹس ہیں آپ کی اس سلسلے میں, کتنی آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ مطلب اس میں تو ایک لاجک کی بات ہے نا, آپ ایک آرگومنٹ دیں, سامنے سے دوسرا آرگومنٹ آئے اور اس کی بیسس پہ کوئی مذاکرات ہونے چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ مارکیٹ کو آپ فارغ کر دیں دواؤں سے, پاکستانی کو اب دوا بھی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا پھر؟ سر ڈیورنگ دا میٹنگ وہ سارے ریکگنائز کرتے ہیں اس میریٹڈ لاجک کو, اور ایک فارچونیٹ سچویشن انفارچونیٹ سچویشن جو کنٹری کی ایگزسٹ کرتی ہے اس میں ہم بھی کام کرتے ہیں, ہم آئسولیشن میں تو نہیں ہے. بٹ آن دا فور فرنٹ ہمیں اس میں کوئی رسائی نہیں ملتی. کورٹ پہ بھی ہم دروازے کھٹکائے کورٹ نے بھی آرڈر دیے کہ 24 کو پالیسی بورڈ میں ہمارے سنوائی ہو, بٹ انفارچونیٹلی سر پچھلے 2-3 مہینے سے پلر ٹو پوسٹ رن کر رہے ہیں, بٹ ہمیں کوئی سنوائی کوئی رسائی اس معاملے میں نہیں مل رہی ہے, جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی وی ناٹ ایبل ٹو سپلائی دی کرٹیکل میڈیسنس ٹو دا مارکیٹ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. جناب فاروق بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین پاکستان فارما مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. جناب سے